औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक कोड है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएस प्रोग्राम का, बीएस एजुकेशन, और इसका कोड है 5403। इसका एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी। ये इसका पहला यूनिट है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये कम्युनिकेशन क्या है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए जी हम देखते हैं कि इसका जो पहला लेसन है वो क्या है, जो मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 1 है। हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है कि आईसीटी, इसका इंट्रोडक्शन देखते क्या है। आईसीटी इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ अ टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये जो 3 लफ्ज़ हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों का मखफ़फ़ है, जिसको हम एब्रीविएशन बोलते हैं। मखफ़फ़ है यानी मखसूस अल्फाज हैं, मखफ़फ़ अल्फाज हैं कि आई से जो है वो इंफॉर्मेशन बनती है, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। तो यूँ बनता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट जनरली रेफर्स टू द यूज़ ऑफ न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एड इन एनालिसिस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यूँ समझ लें कि ये जो लफ्ज़ है इसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, यानी जो मालूमात की जो कम्युनिकेशन है, मालूमात का जो अबलाग है। अबलाग से क्या मुराद होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है अबलाग। अबलाग का मतलब होता है अपना पैगाम किसी को पहुंचाना। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ और मैं आपसे अबलाग कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा एक और भी इजाफा कर दूँ कि अबलाग से मुराद ये होता है कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन, ये अबलाग वो है जिसमें आप मेरी बात को समझ रहे हों। अगर मैं बोलता जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं लेकिन अबलाग नहीं हो रहा, मतलब ये कि आपकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, अबलाग नहीं हो रहा। बोलने से फ़क्त अबलाग नहीं होता, सुन लेने से फ़क्त अबलाग नहीं होता। अबलाग तब होता है जब मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। अब ये अबलाग जो होता है ये किस तरह से, ऐसा भी हो कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन भी रहे हैं तो अबलाग ना हो, ये कैसे नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मेरी मेथडोलॉजी ऐसी है, तरीक़ाकार ऐसा है कि वो आपकी समझ से बालातर है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, यानी आप तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचेगा। मेरी ज़बान ऐसी होगी, लैंग्वेज या वर्ड्स में ऐसे इस्तेमाल करूँ जो आपकी समझ में ना आए, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। दूसरी जानब ये होता है कि मैं जो अपना ये प्रोग्राम या ये जो लेक्चर है उन लोगों को सुना रहा हूँ जो मेरे ऑडियंस नहीं है, जिनका इनसे ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर भी अबलाग नहीं होगा। अबलाग यानी कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि दूसरों से पर अपना अबलाग करना, दूसरों के साथ अबलाग करना, यानी वो दूसरे लोग जो हैं आपकी मालूमात को वसूल करें, उसको समझें। अब जब हम इसको देखते हैं तो इट जनरली रेफर्स टू द यूज़ ऑफ न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एड इन एनालिसिस। अब हम यूँ इसको बयान कर सकते हैं कि आईसीटी का मतलब हम यूँ लेते हैं कि इससे मुराद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिससे हम जो डाटा का या मालूमात का तज्ज़िया करते हैं उसमें हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। स्टोरेज, जो हम अपनी मालूमात की जो लेते हैं इकट्ठी कर रहे हैं उसमें मदद दे। प्रोसेसिंग, और इसी तरह से उसके निज़ाम में मदद दे। एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसी तरह से जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है उसको भी हम तक पहुँचाने में मदद दे। अब इसको हम सादा लफ्ज़ों में यूँ बयान कर सकते हैं कि आईसीटी को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जिससे हम एक तो ये कि किसी चीज़ का एनालिसिस कर सकें, तज्ज़िया कर सकें, फिर मालूमात को स्टोर भी कर सकें, और फिर मालूमात को स्टोर करने के तरीक़ाकार को कंटिन्यू भी कर सकें, और इसी तरह से हमें जो मालूमात मिलती हैं वो मालूमात जो हैं कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन उसको भी मौसर बनाएं, बेहतर बनाएं। तो इससे ये मुराद है कि आईसीटी से मुराद मुख्तसर हम ये बयान कर सकते हैं कि अपना अबलाग या पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, या हम किसी से पैगाम यूँ लें कि हम उस पैगाम का तज्ज़िया भी कर सकें, जो मालूमात हमें मिलती हैं उसको जमा भी कर सकें, अपने पास स्टोर कर सकें, ज़ख़ीरा कर सकें, और इसी तरह से ये कम्युनिकेशन का सिस्टम है इसको आगे भी बढ़ा सकें। द वर्ल्ड is growing rapidly,
through an explosion of information technology. جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک دھماکہ ہو رہا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہر لمحہ، ہر روز، ہر گھڑی ہمارے پاس انفارمیشن کی جو دھڑا دھڑ جو ہے دستیابی، ترسیل جو ہے اس کی دستیابی ہے. جدھر دیکھے کوئی نہ کوئی ہمیں معلومات ملتی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہم اس طرح سے آپس میں جڑ گئے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کے مختلف ڈیوائسز ہیں جس سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی رہتی ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ آئی سی ٹی سے مراد انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے، کہ جس سے ہمیں معلومات ہم کسی کو پہنچائیں یا کسی سے وصول کریں، اور اسی طرح جو ابلاغ ہے وہ ابلاغ بھی پہنچائیں. اور ٹیکنالوجی سے مراد وہ چیز ہوتی ہے، یہ ایسی مشین، ایسی چیز جس کے ذریعے ہم کوئی بھی کام ہو چاہے زیادہ آسانی سے کر سکیں. دیکھیں ایک بندہ جو ہے ماضی کے اندر گلی میں کھڑا ڈھول کے ساتھ ڈھولچی کے طور پر جب وہ اعلان کرتا تھا تو وہ بھی ابلاغ کرتا تھا، لیکن اس کا ابلاغ جو ہے وہ صرف ایک گلی تک ہوتا تھا. اب اسی طرح سے اگر وہی ابلاغ پورے شہر میں پہنچانا ہو تو اس کو کئی دن درکار ہوتے تھے. اب ٹیکنالوجی نے کیا کر دیا؟ ٹیکنالوجی نے اسی انفارمیشن کو بڑی ریپڈلی زیادہ لوگوں تک پہنچا دیا. اب اس کی سادہ سی مثال لیں، جب لاؤڈ سپیکر پہلی مرتبہ آیا وہ مساجد کے اندر لگایا گیا یا عام معلومات کے لیے لگایا گیا، تو جب اس میں اعلان ہوتا تھا تو ایک ہی وقت میں وہ بات جو ایک ڈھولچی جو گلی کے اندر یا چوراہے میں کھڑے ہو کے دوسروں کی طرف پہنچاتا تھا وہ دور تک لوگوں تک پہنچنے لگا. اس کے بعد ایک اور ٹیکنالوجی آئی، اب ریڈیو آ گیا. ریڈیو سے کیا ہوا کہ وہی معلومات اور اعلانات جو ہیں وہ دور دراز کے ایریاز میں بھی جانے لگے، یعنی ایک ہی شہر کی بجائے کئی اضلاع تک اور بعض اوقات پورے صوبے تک، اور پھر ایسی بھی اس کے اندر مزید ٹیکنالوجی آ گئی کہ وہ دوسرے ملکوں تک بھی جانے لگی. تو یوں سمجھ لیں، اب سادگی سے میں یوں کہوں کہ وہ جو اعلان ہم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، وہ انفارمیشن ہے. اب اس انفارمیشن کو ایک بندے کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، اشتہار کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، اب ریڈیو کے بھی ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اور ٹی وی کے بھی ذریعے، آج انٹرنیٹ سے جڑ گیا. تو یوں سمجھ لیں یہ ریڈیو، لاؤڈ سپیکر، انٹرنیٹ، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنی آواز کو دور تک پہنچایا. آئیں ٹیکنالوجی کی اور بھی مثال دے دیتا ہوں. ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنسی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو مؤثر طور پر اور بہت جلد اور کم ایفرٹ سے بہتر طور پر کر لینا، جس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اپنا اعلان دوسروں تک پہنچانا ہے. لیکن اب ایک بندہ جو ہے بلند آواز میں بولے گا بھی، گلی گلی جائے گا، پھر لوگوں تک پہنچائے گا. اس کی نسبت جیسی ریڈیو آ گیا، اس کے ذریعے پیغام دور تک پہنچ گیا، ٹی وی کے ذریعے پہنچ گیا، انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ گیا. اب ہر ڈیوائس کی اپنی اپنی ایک ایفیشنسی ہے. تو یوں سمجھ لے، اب ٹیکنالوجی کی اور بھی مثال دے دیتا ہوں. ٹیکنالوجی میں بہت سی، یعنی ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنسی اصولوں کو اس طرح سے بروئے کار لایا جائے کہ عملی شکل میں اس کا اطلاق کر کے انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے. اس کی اور بھی ایک مثال ہے، جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انسولین لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ کہ جسم کے اندر جو لبا انسولین پیدا کرتا ہے، جب وہ نہیں بنا سکتا، پورا خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیس کے پیشنٹ بن گئے ہیں، ان کا لبا کام نہیں کرتا، انسولین نہیں بناتا. سائنٹسٹ نے، ڈاکٹرز نے وہ جو انسولین ہے وہ آرگنزم سے پیدا کر لی، بنا لی، اور جب اس کو بنا لی مائکرو آرگنزم سے، تو اب وہ کسی بھی بندے کو انجیکٹ کر کے وہی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. یہ ایک ٹیکنالوجی بن گئی. اسی طرح سے ایک بندہ مینولی پروسیس چلاتا تھا اور کام کرتا تھا رجسٹر کے اوپر. اسی طرح جب جیسی کمپیوٹر آ گیا تو وہی لکھنے والا کام جو ہے وہ زیادہ ریپڈلی اور 10 بندوں کی بجائے 50 بندوں کی بجائے ایک بندہ کرنے لگ گیا. تو اس کا مطلب یہ ٹیکنالوجی ہے جس نے ہمارے کام کو مؤثر بنایا. اور یہاں چونکہ ہمارا جو بات کر رہے ہیں وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مراد. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نے یہی بتایا کہ جس طرح ایک اعلان دور تک پہنچانا ہے، تو وہ کسی ڈیوائس کے ذریعے جب ہم زیادہ آسانی سے اور زیادہ دور تک اور بہتر انداز میں بھیج سکتے ہیں، وہ بن گئی انفارمیشن ٹیکنالوجی آف انفارمیشن، اس کو بولتے ہیں. وہ انفارمیشن کی بن گئی. اب یہاں پہ کچھ لفظ ہیں، انالیسز کرنا. بھی انالیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر بھی، دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے انفارمیشن لیتے ہیں، ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، غلط ہے، تجزیہ کر سکتے ہیں مختلف. اس کو بھی چیک کرنے کے لیے مختلف چیزیں، جس طرح سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرمار ہے ٹی وی کے اوپر، ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ان کی آڈیوز آ رہی ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تجزیہ کروائیں. اب وہ تجزیہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ظاہر کا کوئی پروسیس ہے نا، تو وہ بھی کسی ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو جوڑی گئی ہے.
یا یہ ایک ہی بندے کی صحیح ہے یا غلط ہے, یہ آواز کسی اور کی ہے, ڈبنگ کی گئی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی سے اس انالیسز اس کا کیا جاتا ہے معلومات کا. اسٹوریج, اب ذرا دیکھیں سادہ سی بات ہے, ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہے, اس کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں. یہ بھی تو یہ ایک ڈیوائس ہے نا جس کے اندر کرتے ہیں, USB کے اندر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے انفارمیشن کا پروسیس جو ہے اس کو کنٹینیو بھی رکھا جا سکتا ہے. کنٹینیو کیسے ہے؟ کنٹینیو ایسے ہے جس طرح سے جو ایک ویڈیو میں بناتا ہوں یا یہ لیکچر جو میں اس کو YouTube پہ ڈال دیتا ہوں, اب یہ پروسیس انفارمیشن کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جب تک میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کروں گا, تو یہ چلتا رہے گا. آئیں ہم انفارمیشن کی بات کرتے ہیں. انفارمیشن از جنرلی ریفر ٹو ڈیٹا which can be recorded, organized and interpreted within a context in order to convey meaning. انفارمیشن کیا ہے؟ is generally refer to data. یہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے. اب ڈیٹا کیا ہے؟ جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ڈیٹا سے یعنی ہم اس کی تعریف نہیں صحیح طرح سے کر پاتے. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اس کو بس ڈیٹا کی کہتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتے, یا ہم صرف اسی کو سمجھتے جو کمپیوٹر کے اندر کوئی ہمارے پاس مووی ہے یا کوئی ایسی چیز, ہم اس کو ڈیٹا بولتے ہیں. تو ڈیٹا ہے کیا؟ پہلے اس کے بارے میں سن لیجیے کہ ڈیٹا سے مراد ہوتا ہے اینی کائنڈ آف انفارمیشن, کسی بھی طرح کی معلومات, اس کو ہم ڈیٹا بولتے ہیں. اب وہ ڈیٹا کس طرح میں ہو سکتا ہے؟ ایک پکچر جو ہے وہ بھی ایک ڈیٹا ہے. دیکھیں تصویر سے آپ کو کوئی انفارمیشن ملے گی نا, تو میں نے بھی بولا ہے کہ اینی کائنڈ آف انفارمیشن اور اینی سورس آف انفارمیشن, یعنی کوئی بھی انفارمیشن کا ذریعہ یا کسی بھی قسم کی انفارمیشن وہ ڈیٹا ہی ہے. بعض اوقات اس کو را انفارمیشن بھی بولتے ہیں کہ ہم نے اس سے اخذ کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ڈائریکٹری ہمیں معلومات دے دیتی ہیں اور کچھ سے ہم چیزوں کو اخذ کرتے ہیں. تو اوورآل اس کو ہم انفارمیشن کا سورس بھی بولتے ہیں یا اینی کائنڈ آف انفارمیشن بھی بولتے ہوں. آئیں جی دونوں لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں جو میں نے بھی بتایا. ایک پکچر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک ڈیٹا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کوئی بندہ کھڑا ہے, یہ بندہ کون ہے, یہ کس پوزیشن میں کھڑا ہے, یہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تفتیش کے مراحل سے گزرتے ہیں, کسی پکچر سے کام لیتے ہیں, اور پکچر جو ایک سٹوری بتا رہی ہوتی ہے اس کے اندر کون کون موجود ہے اور کون سے نہیں ہے. ابھی یہ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر آج کل بھی کہ وہ کہتے ہیں یہ فرا گوگی نے مجھے بیچی ہے, وہاں پہ گھڑی بیچی ہے, اور انہوں نے اس کا ٹریول جو اکاؤنٹ تھا اس کو دیکھ لیا, اور ان کا وہ تو ادھر گئی نہیں ہے, اور انہوں نے ساتھ کنڈیشن لگا دی بھی اگر وہ ہے تو اس کی پکچر دکھا دے, پکچر دکھا دے. اب پکچر کیا ہوئی؟ یہ ایک انفارمیشن بن گئی نا, یہ سورس آف انفارمیشن بن گئی, یہ ڈیٹا ہے. اسی طرح سے ایون کہ ایک لفظ بھی لکھا ہوا ہے وہ ایک ڈیٹا ہے, آپ کو وہ معلومات دیتا ہے کچھ نہ کچھ. گاڑی کے اوپر آپ جا رہے ہیں, سڑک کے اوپر, سینٹر کے اندر بورڈ لگے ہوتے ہیں, کہیں مسجد کی تصویر بنی ہوئی, اس سے پتہ چلتا ہے آگے کوئی نہ کوئی مسجد ہے. کچھ گھروں کی تصویر نظر آتی ہے, اس کا مطلب آگے کچھ آبادی ہے. یہ سارا کیا یہ آپ کے لیے ڈیٹا ہے. ایون کہ اگر ایک پتھر کا ٹکڑا بھی, وہ بندہ جو نوادرات کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اس کے لیے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی بہت سی معلومات دیتا ہے. تو یوں سمجھ لے کہ یہ پکچر ہو سکتی ہے, کوئی ورڈ ہو سکتے ہیں, سٹوری ہو سکتی ہے, ایون کہ کوئی آبجیکٹ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, تو وہ اس کو ہم ڈیٹا ہی بولتے ہیں. تو انفارمیشن جنرلی ریفر ٹو ڈیٹا. اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں یہ کسی قسم کا کوئی ڈیٹا ہو سکتا ہے which can be recorded, organized and interpreted within a context. interpreted within a context کیا ہے؟ in order to convey meaning. اب کسی بھی چیز سے مراد وہ ڈیٹا جس کو ہم ریکارڈ بھی کر سکیں یا آرگنائز بھی کر سکیں, یعنی ترتیب دے سکیں, انٹرپریٹ کر سکیں اس کانٹیکسٹ کے اندر رہتے ہوئے جس میں ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, جس میں سے معلومات ہم لے رہے ہیں, اس میں اس کو انٹرپریٹ بھی کریں. انٹرپریٹ کا معنی اس کا میننگ نکالیں, اور وہ میننگ جو ہے وہ میننگ فل انداز میں اس کا جو ہے مطلب نکالے کہ یہ کیا ہے. مثال کے طور پر اس کی سادہ سی مثال دے تو اب کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ایک پتھر جو ہے وہ میرے لیے پتھر ہے, آپ کے لیے پتھر ہے, سب کے لیے پتھر ہے, لیکن ایک وہ بندہ جو ماہر آثار قدیمہ ہے, جو آثار قدیمہ کا ماہر ہے, اس کے لیے وہ پتھر بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب اس پتھر کی نوک کو دیکھے گا, اس کی پلک کو دیکھے گا, اس کے سائز کو دیکھے گا, اس کی رنگت کو دیکھے گا, اور دیکھ کے اس میں سے وہ ایک میننگ نکالے گا کہ یہ پتھر کس قسم کا ہے, یہ کس پہاڑ کا ہو سکتا ہے, یہ کتنا قدیم ہو سکتا ہے. تو اس نے اس کو آثار قدیمہ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا. اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ایک عام بندہ ہے جو اس کو پتھر کے انداز میں دیکھے گا, وہ کہے گا یہ پتھر ہے, کسی کو لگ جائے تو چوٹ دے گا. تو یوں سمجھ لیں کہ ڈیٹا وہ ہوتا ہے جس کو ہم ریکارڈ کر سکیں, یعنی یوں سمجھ لیں کہ معلومات کی بات کر رہے ہیں کہ معلومات کسی قسم کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم ریکارڈ کر سکیں. پکچر ہے وہ ریکارڈ ہے ایک چیز کی,
میری آواز ہے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ڈیٹا ہے. اسی طرح سے بہت سی معلومات کتاب کی شکل میں ہم لکھ لیتے ہیں، ڈائری لکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری ریکارڈ ہوگی. آرگنائز منظم بھی کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں آرگنائز کا مطلب؟ مثال کے طور پہ اگر ایک اسٹیچو کے پیسز توڑ کر کہیں رکھ دیے جائیں تو ایک ماہر شخص جو ہوتا ہے اس سارے ڈیٹا کو دیکھتا ہے کہ یہ اسٹیچو کے ہیں، ان پتھروں کو دیکھتا ہے اور ان کو آرگنائز کر کے ایک مکمل پکچر بنا دیتا ہے. بعض دفعہ کاغذ پھٹے ہوتے ہیں. تفتیش کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مختلف لوگوں سے بیانات لیتے ہیں، مجھ سے لیے، آپ سے لیے، کسی اور سے لیے، ان تمام کو اس انداز میں آپس میں جوڑ دیتے ہیں کہ ایک کہانی بن جاتی ہے. تو آرگنائز کیا جا سکتا ہے، انٹرپریٹڈ، اور اس کا معنی نکالا جا سکتا ہے ود ان اے کانٹیکسٹ، ایک کانٹیکسٹ کے اندر. اب معنی تو ظاہر ہے، ایک پتھر میں سے میننگ جو ہوتا ہے آثار قدیمہ کا ماہر اس کو سامنے رکھے کرے گا، پرانی ہسٹری کو سامنے رکھے کرے گا، اور مجھ جیسا بندہ جو اس کو ایک پتھر کی شکل میں کرے گا، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے، یعنی جس میں وہ دیکھنا چاہتا ہے اس میں اس کا میننگ نکالے گا. فار ایگزامپل، نادرا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی از این آرگنائزیشن. اب آئیں اس کی مثال عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ادارہ ہے جس کو ہم نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی بولتے ہیں، جو ہمارا آئیڈینٹی کارڈ بناتا ہے، اس کے پاس اب ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہاں سے معلومات مل جاتی ہیں. از این آرگنائزیشن، یہ ایک ایسا ادارہ ہے وچ کلیکٹس ڈیٹا فرام پیپل، جو لوگوں سے معلومات لیتا ہے. جب بھی ہم آئی ڈی کارڈ بنانے جاتے ہیں وہ ہماری ساری معلومات لیتا ہے، بچوں کی وہ ڈیٹ آف برتھ لیتا ہے، ہماری لیتا ہے، دیگر معلومات جو اسے چاہیے ہوتی ہے ہم سے لیتا ہے. دس ڈیٹا از بیسیکلی آرگنائزڈ اور کمپائلڈ ود دا ہیلپ آف کمپیوٹرس. اب اس ڈیٹا کو کمپیوٹر کی مدد سے کمپائل کیا جاتا ہے، یعنی اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کو آرگنائز بھی کیا جاتا ہے. فار جنریٹنگ کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ بنانے کے لیے وہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے. اب اس کے اندر اس نے ڈیٹا کو آرگنائز بھی کیا، اس کو کمپائل کیا، کمپائل کر کے پھر ہمارا ڈیٹا اس نے سیو بھی کر لیا، آرگنائز بھی کر لیا، اور پھر ہمیں آئیڈینٹی کارڈ بھی اس نے دے دیا. تو یوں سمجھ لے کہ یہ ادارے نے کس طرح سے کیا، اس نے کمپیوٹر کا استعمال کیا اور کمپیوٹر کو مزید آگے انٹرنیٹ سے جوڑ دیا. اب اس کے اندر وہ ساری کی چیزیں آ گئی، معلومات کو ذخیرہ بھی کر لیا، آرگنائز بھی کر لیا، اور اس کو ایک کنٹینیو پروسیس میں بھی وہ لے آئے. آگے ہم دیکھتے ہیں کمیونیکیشن. میں نے پہلے کمیونیکیشن کی بات کر دی کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ابلاغ، اور ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ لیں، میں اپنی بات آپ کو سمجھا لوں. اگر میری بات آپ نہیں سمجھ پا رہے تو ابلاغ نہیں ہو رہا. ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ابلاغ، پیغام پہنچانا کسی تک، پیغام رسانی، معلومات لینا اور معلومات دینا. یہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ یہ 1 وے بھی ہو سکتا ہے، 2 وے بھی ہو سکتا ہے. تو کمیونیکیشن از بیسیکلی ٹرانسفر آف آئیڈیاز اینڈ میسیجز امنگ پیپل. یہ لوگوں کے درمیان پیغامات اور آئیڈیاز کی ٹرانسفر ہے، اس کو منتقل کرنا ہے ایک دوسرے کے درمیان تھرو ڈیفرنٹ سسٹم، مختلف سسٹم کے ذریعے، ڈیوائسز، مختلف جو آلات ہیں ان کے ذریعے، اور میڈیا یا کسی میڈیا کے ذریعے. اب میڈیا کیا ہوتا ہے؟ میڈیا ہوتا ہے جو ہمارے دو لوگوں کے درمیان ہو. جس طرح سے ہوا میڈیا ہے، وہ میڈیم ہے ہمارے لیے، آواز کو دوسری طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے. اگر دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان کے درمیان جب فاصلے پہ کھڑے تو ہوا کے ذریعے آواز جا رہی ہے، اسی لیے تو جب وہ دور چلے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی آواز نہیں پہنچ پاتی. اب فون کے ذریعے بات کر رہے ہیں تو جو ہمارے مڈل میں آ گیا، جو میری معلومات کو آپ تک اور آپ کی مجھ تک پہنچا رہا ہے، وہ موبائل ہو سکتا ہے، وہ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. تو یوں سمجھ لے کہ کوئی نہ کوئی میڈیا ہوتا ہے، اس میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، سچ ایز کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سیل فون، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن اور ریڈیو ایکسٹراز. تو یوں سمجھ لیں کہ جب معلومات ٹرانسفر کی جاتی ہے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف یا ایک فرد سے دوسرے لوگوں کی طرف، تو وہ مختلف ڈیوائسز کے ذریعے، مختلف آلات کے ذریعے، جو ٹیکنالوجی کے آلات ہیں ان کے ذریعے، ان میں کمپیوٹر ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، سیل فون ہے جس کو موبائل بولتے ہیں، ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور ریڈیو ایکسٹراز، ریڈیو کے ذریعے. اچھا، یہاں پہ آپ کا سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے تو آپس میں بات ہو سکتی ہے، میں بھی بھیج سکتا ہوں اور آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے، تو ٹیلی ویژن کے ذریعے تو معلومات ملتی ہے نا، لیکن وہ یک طرفہ ہیں، اس کو ون سائیڈڈ بولتے ہیں. ریڈیو کے ذریعے بھی ون سائیڈڈ ہوتی ہیں، ہم اپنا یعنی رسپونڈ نہیں دے سکتے اس کے اوپر، تو اس لیے اس کے اوپر بھی بات ہو، لیکن ہے یہ کمیونیکیشن. اب کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ تھرو ورڈز، سیمبلز، پکچرز ایکسٹراز. میں نے ابھی پہلے بتا دیا نا کہ الفاظ کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، میں الفاظ بول رہا ہوں،
آپ میرے الفاظ کو سن رہے ہیں تو کمیونیکیشن چل رہی ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ بک پڑھتے ہیں تو جیسے جیسے کہانی پڑھتے جاتے ہیں آپ کے سامنے ایک انفارمیشن بنتی ہے, آپ کے ذہن کے اندر ایک کہانی اور ایک بیک گراؤنڈ اور پس منظر اس کے اندر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. سیمبلز علامات کے ذریعے بھی ہوتی ہے. علامات کے ذریعے کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سڑک کے اوپر جا رہے ہوتے ایک بڑا سا ایم بنا ہوتا ہے, بچے اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں میکڈونلڈ. وہ ایم نے کیا کیا؟ وہ ایک سیمبل تھی, اس نے آپ کو انفارمیشن دے دی کہ آگے میکڈونلڈ ہے. اس طرح سے بہت سے اداروں کے آج کل فٹ بال میچز ہو رہے تو فیفا آ رہا ہے, فیفا. اب اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو فٹ بال فیڈریشن جو انٹرنیشنل اس کا یہ سائن ہے. تو اس طرح سے مختلف سائن ذہن میں آ جاتے ہیں. وہ سیمبلز یا سائن وہ بھی ہمیں دیتے ہیں. پکچرز, تصویر سے میں نے پہلے بتا دیا کہ تصویر بھی ہمیں معلومات دیتی ہے. تصویروں سے ہمیں معلومات مل جاتی ہیں. ایون کہ سڑک کے اوپر جاتے ہوئے ایسے ویسے سیمبل لگتے ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آگے پول آ رہا ہے, آگے سے یو ٹرن ہے, آگے سے راؤنڈ اباؤٹ آ گیا. یہ سارے سیمبلز ہیں, سائنز ہیں, پکچرز ہیں, تو یہ ہمیں اس سے معلومات ملتی ہیں. ایون برڈز اینڈ اینیملز کمیونیکیٹ ود ون اینڈر. ہم دیکھتے ہیں کہ برڈز اور جانور جو بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے دیکھیں کتنی کمیونیکیشن بڑی آسانی سے ہوتی ہے. جب کہیں پہ خطرہ ہو تو ایک پرندہ پھڑاتا ہے, دوسرے بھی اس کے ساتھ ہی سارے اڑ جاتے ہیں کہ اس کا خطرہ ہے. اسی طرح سے آپ نے وہ زرافہ کے بارے میں سنا کہ جب زرافوں کو خطرہ نظر آتا ہے تو ایک زرافہ جو ہوتا ہے اپنے جسم کو جھبج دیتا ہے اور سارے اس کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیگر جو جانور اور اینیملز ہیں, برڈز وغیرہ, ان سب کو وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ہر سطح پہ ہوتی رہتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کمیونیکیشن یہ کیا ہے. کمیونیکیشن ون وے بھی ہے اور ٹو وے بھی ہے. ون وے کیسے ہے؟ ون وے اس طرح سے ہوتی ہے کہ جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اب میری سن تو رہے ہیں نا, لیکن مجھے کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے, اس وقت نہیں کر رہے. ہاں بعد میں کمنٹ کر سکتے ہیں, جب وہ کمنٹ ہوگا تو پھر وہ ٹو وے بھی بن جائے گا. اسی طرح سے موبائل کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو ٹو وے ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر جو ہے, ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ ون وے ہے. تو کچھ جگہ پہ یہ ون وے ہوتا ہے, کچھ جگہ پہ ٹو وے ہوتا ہے. تو اس طرح کمیونیکیشن ون وے بھی ہو سکتا ہے, ٹو وے بھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں فرام ون ٹو مینی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹی وی ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ سن رہے ہیں ایک ہی وقت کے اندر, تو ون ٹو مینی بھی ہو گیا نا. تو اس طرح سے یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی ٹیکنالوجی کی. تو میں نے پہلے بھی بتا دی کہ ٹیکنالوجی سے مراد سائنٹیفک اصولوں کے اطلاق سے کوئی ایسی چیز بنا لینا جو انسانیت کو فائدہ دے, اور جو انسانیت کے پہلے معمول کے کام تھے انہیں کوئی زیادہ ایفیشینٹ کر دے, تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ بہتر طور پہ ہو جائے, مؤثر ہو جائے. میں نے آپ کو بڑی آسانی کے لیے بتایا کہ میں بول رہا ہوں, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو. کس طرح آ رہی ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں تک پہنچ گئی آپ تک. گلی کی میں نے مثال دی کہ گلی کے اندر ایک بندہ اعلان کرتا ہے ڈھولچی کہ بھیا یہ اعلان ہے, وہ ایک گلی میں جاتا ہے, لاؤڈ سپیکر سے پورے گاؤں میں جاتا ہے. اور اگر ہم ریڈیو سے جوڑ دیں تو پورے صوبے میں جاتا ہے یا پورے ملک میں جاتا ہے. تو انٹرنیٹ سے جوڑ دے تو پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارا پیغام پہنچا رہی ہے. تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ انسانوں کی ہی جو روزمرہ کے معمول ہیں ان کو بہتر بنانے میں ٹیکنالوجی یعنی وہ ڈیوائسز ہیں جو سائنٹیفک اصولوں کے اوپر اپنائے گئے ہیں اور ان اصولوں کے تحت وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ٹیکنالوجی از جنرلی ڈیفائنڈ ایز میکنگ, ماڈیفکیشن, اڈاپٹیشن اینڈ یوزز آف ٹولس. اب دیکھیں ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے. اس سے مراد یہی ہے, اس کی تعریف یوں کی جا سکتی کہ ماڈیفکیشن. ماڈیفکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے ماڈیفائی کرنا. مثال کے طور پہ سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم ویسے بات کر رہے ہیں, میں کسی مجمع کے آگے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں, تو میری آواز ہو سکتا ہے پورے مجمع میں نہ جائے. آپ نے پھر دیکھا ایک یعنی جس طرح سے ایک جو منہ سے بجانے والے بچے جو باجا بجاتے ہیں, اس طرح کا ایک سٹیل کا ہی اگر لوہے کا ہی اگر ہم وہ بنا لیں اس شکل کا جس طرح باجا ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہی اگر ہم بولیں گے تو آواز تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی. اب وہ جو چیز میں نے استعمال کی, کیا کیا میں نے موڈیفائی کر لیا اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے. اب اسی کے اندر اگر کوئی الیکٹرانک پرزہ لگ جائے تو وہ آواز اور دور جائے گی اور موڈیفیکیشن ہوگی. ریڈیو ایک چیز تھی ٹیکنالوجی جس سے آواز دور جاتی تھی, اس کے اندر مزید موڈیفیکیشن ہوگی تو ٹی وی بن گیا. اب ٹی وی سے اب دیکھیں مزید آگے آگے کام جا رہا ہے. کمپیوٹر سمپلی ٹیکنالوجی تھی جو ہمیں صرف جمع تفریق, ضرب تقسیم اور کسی معلومات کو سٹور کرنے کے لیے تھی. انٹرنیٹ سے جوڑ دیا تو موڈیفیکیشن ہوگی, اب اس کے اندر بہت سے کام ہو گئے. تو یوں کہ اس کو ہم موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, اڈاپٹیشن, اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے اندر. کیونکہ میں نے ایک دیکھا کہ بہت سی چیزیں
مختلف شکلوں میں استعمال آتی ہیں. یعنی جس طرح سے کمپیوٹر کا استعمال بزنس میں بھی ہو رہا ہے, ایجوکیشنوں میں, اداروں میں بھی ہو رہا ہے, سافٹ ویئر کا استعمال ہے نا وہ کمپیوٹر, اور اسی طرح سے کمپیوٹر یعنی کو دیکھتے ہیں تو وہ جو میڈیکل لیبس ہیں ان کے اندر بھی ان کا استعمال ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ مختلف کام جو ہوتے ہیں, کڑھائی کے کام, کپڑوں کی ڈیزائننگ کے کام, وہ بھی ہوتے ہیں, تو اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے. اینڈ یوز آف ٹولز, اور ٹولز کا استعمال ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی وہ چیز ہے جس سے ہم اپنے پروسیس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. اور مختلف یعنی اس کے اندر ٹول استعمال کی جاتے ہیں, ٹیکنیکس طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, سسٹمز یا کچھ ایسے سسٹم استعمال کرتے ہیں, اور مشینز یا مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے فار دا پرپز آف سالونگ پرابلمس, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. یعنی اگر میں نے آواز آپ تک پہنچانی ہے تو یہ میری آواز پہنچانے کے لیے یہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر, میں کمپیوٹر پہ پہلے پروگرام بنا رہا ہوں, اس کو اپلوڈ کروں گا تو وہ انٹرنیٹ پہ چلا جائے گا, یوٹیوب کی شکل میں آپ تک پہنچ جائے گا. تو میرا مسئلہ حل ہو گیا نا آپ تک پیغام پہنچانے کا. اور اچیونگ گولز ان لیس ٹائم پیریڈ, اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں اپنی گول یعنی منزل کو حاصل کرنا. بیسک کنسیپٹ آف آئی ٹی کے جو کچھ بیسک کنسیپٹ ہیں, تصورات, اس کو دیکھتے ہیں. دا آئی سی ٹی از جسٹ لائک این امبریلا comprising of different communication devices اور application. یوں سمجھ لے کہ جو آئی سی ٹی کا لفظ ہے, یہ آئی سی ٹی ہے, مجموعی طور پہ یہ ایک چیز کا نام نہیں ہے. آئی سی ٹی ایک وسیع ٹرم ہے. یوں سمجھ لے جس طرح سے ایک چھتری ہے, اس کے نیچے کئی چیزیں کام کر رہی ہیں, سچ ایز ریڈیو, وہ بھی اس چھتری کے نیچے ہے, ٹیلی ویژن, سیٹلائٹ, یعنی سیٹلائٹ سے مراد وہ جو مصنوعی سیارے چھوڑے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہمارے جو ڈش انٹیناز چلتے ہیں, یہ ہمارا کمیونیکیشن سسٹم ٹی وی کے اوپر چلتا ہے. ایون کہ موبائل جو ہیں وہ بھی سیٹلائٹ موبائل بھی ہیں, یہ ہمارے جو سگنل ہیں وہ ان کے ذریعے آ رہے ہیں. سیٹلائٹ سسٹم, انٹرنیٹ, سیلولر فونز یعنی جو سیل فون جس کو بولتے ہیں, اور کمپیوٹر ایکسٹراز یا کمپیوٹر, یہ سارے کے سارے آئی سی ٹی کے انڈر ہی آتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں مجموعی طور پہ کہ آئی سی ٹی کیا, یا آئی ٹی کیا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو یوں سمجھ لیں یہ کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے. یہ جسٹ لائک کہ امبریلا ہے, جس طرح چھتری ہو اور اس کے نیچے کئی چیزیں کام کر رہی ہوں, ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, موبائل, سیل فون, ٹیلی کمیونیکیشن, یہ سارے کے سارے. آگے دیکھتے ہیں آئی سی ٹی سیکٹر انکلیوڈس. آئی سی ٹی سیکٹر جو ہوتا ہے ان کا بیسک فنکشن کیا ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو آئی سی ٹی مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز اسمبلنگ آف ویریس آئی سی ٹی اکوپمنٹ. جو آئی سی ٹی کے ساتھ کام کرتا ہے, یہ جو ادارہ کام کرتا ہے, جس کو ہم آئی سی ٹی سے متعلق جتنے بھی سیکٹر ہیں جو اس کے کام کر رہے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, مینوفیکچرنگ. ایک تو وہ آئی سی ٹی کے جو ڈیوائسز ہیں اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں, بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, ایز ویل ایز اسمبلنگ آف ویریس آئی سی ٹی اکوپمنٹ. اور اسی طرح ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جو مختلف آئی سی ٹی کے پارٹس ہیں ان کو بھی آپس میں اسمبل کرتے ہیں. اب اکوپمنٹ کیا ہے, اب بے شمار مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا ہوگا. میں نے سمپل سی اور مثال دیتا ہوں کہ ہر موبائل کا چارجر, اس چارجر کو لگانے کی آگے جو پن ہوتی ہے خاص شکل کی ہوتی ہے. کچھ جو ہوتی ہے وہ نیڈل ٹائپ ہوتی ہے, سوئی کی طرح باریک ہوتی ہے. کچھ جو ہوتی ہے وہ ایک مستطیل کی شکل ہوتی ہے, ریکٹینگولر, جس کو عام طور پہ وہ کہتے ہیں جی یہ چورس ڈبی والی. اب ہوتا کیا ہے, بعض اوقات ہمارے پاس ایک نہیں لگتا, ایک کو دوسرا ہوتا ہے, تو بہت سی ایسی آگے پورٹس مل جاتی ہیں جو اس کے آگے جوڑ دیتے ہیں اور وہ دوسرے کو بھی کام دیتا ہے. تو یہ کیا ہے, چھوٹی سی ایک مثال ہے سمپل کی. تو دو چیزوں کو اسمبل کر دیا. اسی طرح سے دیکھیں کہ جب ماضی کے اندر موبائل آئے تو موبائل کے اندر صرف ایک ہی سسٹم تھا, بات کرنے کا اور بات سننے کا. اب اس کے اندر ایک اور ٹیکنالوجی کو جوڑ دیا کہ ٹیکسٹ میسیج بھی جانے لگے. پھر ایک اور ٹیکنالوجی کو جوڑ دیا کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ کو جوڑ دیا. اب اس کے اندر کتنا کچھ آ گیا ہے کہ اب ہماری پکچرز بھی, مووی بھی, سب کچھ جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی ٹیکنالوجی کے اندر مختلف ایلیمنٹ کو جوڑ دیا. اس کے بعد اب ویرائٹی آف نیومرس اور اس کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر یہ کرتا ہے دن بدن زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرتا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سروسز جو ہے وہ دی جائیں. اور اسی طرح سے وہ ترقی کرتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت دور تک یعنی وہ پہنچ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہینڈ فری ہے تو تار تھی, تار لگائی اور کان پہ لگا لی. اب اس کو چھوڑ دیں تو ایئرپورٹ آ گئی.
اس کا مطلب وہ اب وہ کام وہی جو اس طرح سے لے رہے ہیں. تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آئی سی ٹی سیکٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی طرف جاتا ہے, رینجنگ فرام ٹیلی کمیونیکیشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ایک تو یہ ٹیلی کمیونیکیشن سے لے کر سافٹ ویئر معاشرے کے اندر آئی سی ٹی کا رول کیا ہے. آئی سی ٹی پلیز این امپورٹنٹ رول ان ایوری واک آف لائف اور سوسائٹی تھرو یوز آف ویریس ڈیوائسز سچ ایز کمپیوٹر, انٹرنیٹ اینڈ سیل فون. آئی سی ٹی جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کے اندر یا زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ رول ہے. اسی طرح امپلائمنٹ جب ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. یعنی امپلائمنٹ میں اب کسی بھی بندے کا کسی بھی ٹیکنالوجی میں ماہر ہونا ضروری ہے. اس طرح گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ساری انٹرنیٹ کے جڑی ہوئی ہے, پیغام رسانی اور اس طرح پیغام دینا اور لینا ہیو بین امپرووڈ ڈیو ٹو آئی سی ٹی. یہ سب کچھ آئی سی ٹی کی وجہ سے بہتر ہو چکا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آئی سی ٹی اپلیکیشن, اس کا اطلاق کیسے ہے, کن کن چیزوں کے ذریعے ہم آئی سی ٹی کے اندر ان ڈیوائسز کا استعمال کر رہے ہیں. کمپیوٹر اینڈ انٹرنیٹ. جب ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے استعمالات یوں ہیں. آن لائن سیل اینڈ پرچیز, دیکھیں بہت زیادہ آن لائن سیل اور پرچیز ہو رہی ہے, چیزیں خریدی جا رہی ہیں, چیزیں بیچی جا رہی ہیں. اس کے اوپر ہی بہت سے ایسے سافٹ ویئر ہیں جس کے اوپر چیزوں کو لوگ اپنی پروڈکٹ کو چڑھا دیتے ہیں, وہاں پہ اس کی فوٹو دے دیتے ہیں, کانٹیکٹ دے دیتے ہیں, اس کی بکنگ ہو جاتی ہے اور پیسے آ جاتے ہیں اور ان کو گھر تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے. اس طرح سے سورس آف انٹرٹینمنٹ, تفریح کا ذریعہ. ہم اس کے اوپر کوئی بھی مووی دیکھ سکتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, مووی دیکھ سکتے ہیں, ڈراماز دیکھ سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کے کلچر کو دیکھ سکتے ہیں. سافٹ ویئر اینڈ ڈاکومنٹس ڈاؤن لوڈنگ. پھر اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ نے سافٹ ویئر بھی کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو وہ بھی اوپر دستیاب ہے. اسی طرح کوئی ڈاکومنٹس ڈاؤن لوڈ کرنے تو ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈنگ کی بھی سہولت بھی موجود ہے. ڈاکومنٹس شیئرنگ ود ایچ ادر, ہم اپنے ڈاکومنٹس ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں, پکچرز بھیج سکتے ہیں, مووی بھیج سکتے ہیں, ایون کہ کسی کے ساتھ لائیو کوئی سیریمنی بھی اس کو دکھا سکتے ہیں.
सर्चिंग थ्रू वेरियस सर्च इंजन्स, मुख्तलिफ इंजन्स दस्तयाब हैं, जिस तरह से गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह से और बहुत से सर्च इंजन पहले भी थे अब भी हैं, जिनके ज़रिए हम मालूमात जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हमारी उनके साथ आगे ICT एप्लीकेशन में सेल फोन को देखते हैं। हैं इंटरनेट का इस्तेमाल जो है इसके ज़रिए कर सकते हैं। की कैसे मदद करती है? एक तो टीच वेल, एक टीचर जो है जो कंप्यूटर का बेहतर इस्तेमाल करता है वो बेहतर तौर पे बच्चों को पढ़ा सकता है, स्लाइड्स बना सकता है, बहुत सी इस तरह से अपना डाटा मनज़म कर सकता है, जोड़ सकता है, अच्छी तरह से अरेंज कर सकता है कि जो बामानी बन जाए, यानी अपनी मर्जी के साथ उनको तरतीब दे सकता है और अच्छी तरह से तदरीस करा सकता है, डाटा शेयर कर सकता है। लर्न वेल, और बच्चे इससे बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? वो शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ की शेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से वो जो डाटा टीचर उनको भेजता है उसको स्टोर कर सकते हैं एक दूसरे से, और इसी तरह से ऑनलाइन भी वो यानी बहुत सी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। आगे प्रेजेंट वेल, टीचर हो या स्टूडेंट हो, वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपनी मालूमात को बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकता है। एक टीचर जो है जो पहले सिर्फ डाइस पे खड़ा होता था या एक चाक का इस्तेमाल करके या इसी तरह से एक मार्कर का इस्तेमाल करके बोर्ड के ऊपर लिखता था, आज बहुत से काम आसान हो गए हैं कि वही डाटा जिसको स्लाइड्स की सूरत में, पावर पॉइंट में या किसी और तरीके से बच्चों में शेयर भी किया जाता है और बेहतर तौर पर उनको पेश किया जा सकता है। इसी तरह से बच्चे प्रेजेंटेशन देते वक्त उनको बड़ी आसानी होती है। वर्क एफिशिएंटली, एक तो होता है कि इसके ऊपर काम इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काम ज़्यादा मौसर तरीके से होता है। देखिए इतना बड़ा बच्चों का रिजल्ट बनाना, पहले जो मैनुअल कापियों पे बनता था, मुख्तलिफ पेपर्स के ऊपर बनता था, रजिस्टरों के ऊपर बनता था, इसमें वो ज़्यादा आसान हो गया। नंबरों को इसी तरह से जब जमा करना होता है, एवरेज निकालना होती है, कंप्यूटर ने और दीगर टेक्नोलॉजी ने उसको आसान बना दिया। शेयर आइडियाज़ ईजीली, आसानी से अपने अब जो आइडियाज़ हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह से सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ईजीली, इसके ऊपर यानी टेक्नोलॉजी के साथ अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो देखें, मुझे अगर कोई चीज़ आज चाहिए जो नहीं मिल रही, जो मैंने आपको पढ़ानी है, तो जस्ट मैं गूगल में जाके लिखूंगा और मुझे उसका कोई ना कोई सलूशन मिल जाएगा। बहुत सा डाटा अवेलेबल होता है, और इसी तरह से दोस्तों अहबाब से भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए डाटा मंगवा सकते हैं। इस तरह गेन प्रिसाइज नॉलेज, इसके ऊपर हम बहुत प्रिसाइज यानी मुख्तसर इल्म ले सकते हैं, बहुत तवील, यानी इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि पुराने ज़माने में कहते थे बगदाद में पढ़ने जाना है, फ़लाँ शहर में पढ़ने जाना है, आज इसके ऊपर बैठ के बड़े थोड़े वक्त में आपको डाटा मुयसर हो जाता है, और फिर आप मुख्तलिफ पोर्शन देख के, मुख्तलिफ लोगों के, राइटर्स के देख के, जो आसानी से आपको अच्छा लगता है, जिसके अंदर बड़े इख्तिसार के साथ आपका जवाब मिल जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं। गूगल में जाएँ तो इवन कि एक चीज़ लिखे तो उसका माना निकल आता है। पहले पूरी डायरी जो हमारे पास होती थी, जिसके अंदर डिक्शनरी, उसको टटोलते थे हम, वो अल्फ़ाबेट्स में देखते थे कि ये बी से शुरू होता है, फिर वहाँ से जाके देखते थे, बाज़ का दो डिक्शनरियाँ देखते थे, लफ्ज़ का मीनिंग नहीं मिलता था। यहाँ पे कितना आसान हो गया। इस तरह अचीव गोल्स इन लेस टाइम पीरियड, और ये कि जो हमारी गोल होती है, मंजिल होती है, उसको हम बहुत थोड़े टाइम के अंदर अचीव कर लेते हैं। ये था मेरा आज का लेक्चर जो ICT के ऊपर था, इंट्रोडक्शन टू ICT, जो बेसिकली तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के BS के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन इसके अलावा हर उस शख्स के लिए है जो इसको सुनना चाहे और इससे मुस्तफ़ीद होना चाहे। किसी भी सवाल के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ वेटिंग फॉर योर कमेंट, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर आने वाले दिन में हमारे इल्म व अमल में बेहतरी लाए।